The tables have turned. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तस्मीम जावेद और यह है खबर से तज्ज़िये तक। कल तक की इत्तला ये थी, बल्कि एक हफ्ते पहले तक की इत्तला ये थी कि पाकिस्तान और भारत का मैच नहीं होगा, लेकिन अब पाकिस्तान और भारत का मैच भी होगा इतवार के रोज 15 फरवरी को। उससे पहले आज की खुशखबरी यह है कि अमेरिका को पाकिस्तान ने हरा दिया है 32 रन से। श्रीलंका में होने वाले इस मैच के हवाले से पहले ये भी थे खदशात कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच नहीं होता तो पाकिस्तान शायद स्ट्राइक रेट या उसकी वजह से फिर सारे फैसले होंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैच भी हो रहा है। और पाकिस्तान ने जो बांग्लादेश के लिए स्टैंड लिया, और बांग्लादेश का आपने देखा कि उनके जो चीफ आए हुए थे पाकिस्तान, आईसीसी के डेप्यूटी चीफ पाकिस्तान आए हुए थे। अब यह है तय पा लिया गया है कि बांग्लादेश के हवाले से यह है कि उनको रकम भी मिलेगी जो इस आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में उनको शामिल होना था, और साथ साथ जो है अगले कुछ इवेंट्स भी जो है आईसीसी के बांग्लादेश के अंदर होंगे। दिस इज क्वाइट watershed moment in the history of Pakistan cricket, and let me say this, that diplomacy is working and Pakistan is being heard by the people who matter। और बात यह है कि हिंदुस्तान ने पूरी कोशिश की पाकिस्तान को साइडलाइन करने की। इंडियन मीडिया में देख रहा हूं उस तरह के पूरा नैरेटिव बना रहे हैं कि पाकिस्तान का एक तरह से ये पहले तो उन्होंने मना किया था, लेकिन शायद उनको ये पता नहीं है कि उन्होंने कितनी कोशिशें करवाई हैं बीच में लोगों से कि पाकिस्तान किसी तरह से मान जाए, और पाकिस्तान ने आखिरकार हिंदुस्तान को मजबूर कर दिया। और लेट मी से दिस, आईसीसी इज परसीव्ड टू बी द इंडियन क्रिकेट काउंसिल, और वहां इनके जय साहब तो नहीं आए, लेकिन उनके जो डेप्यूटी चीफ आए हैं पाकिस्तान की, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। एक और कामयाबी आप इसको गर्दान सकते हैं, अगर आप गर्दानना चाहें या नहीं गर्दानना चाहें वो आपका है। इसी पे आज हम प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, और मैंने सोचा कि एक डेवलपमेंट जो हो जाएगी अगले हफ्ते, उससे पहले ही उस पर प्रोग्राम करने, ताकि आपके सामने एक ओपिनियन लेके आए। वो ये कि गजा के हवाले से जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया था, उसकी पहली जो मीटिंग है इंस्टीट्यूट ऑफ पीस वाशिंगटन में होगी, और 19 फरवरी को होगी, जिसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब उसमें शरीक होंगे, सऊदी अरेबिया उसमें शरीक होगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स उसमें शरीक होगा, कतर उसमें शरीक होगा, इजिप्ट उसमें शरीक होगा। लेकिन क्या उसके जरिए से गजा के अंदर कि अमन और अमान के मामलात वहां पे आ जाएंगे? बोर्ड ऑफ पीस हवाले से आपको मालूम है कि जब ये सीज फायर हुआ, और सीज फायर के बाद जंगबंदी के बाद बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से बातचीत तो की गई है। पाकिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान में इसकी जो शमूलियत हुई है वो 1967 से, जो प्री 1967 के जो फलस्तीन के बॉर्डर्स थे उस हवाले से है, अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदाद है उसके हवाले से है, और जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने जो रेजोल्यूशन पास की है बोर्ड ऑफ पीस के वजह से, उसके तहत जो है ये सारा उसने फैसला किया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसके हवाले से डिवाइडेड ओपिनियंस है, तकसीम शुदा ओपिनियंस है कि क्या पाकिस्तान को बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था। इसी वजह से आज हम इस मौजू पे बात करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद है नायला चौहान, साबिक सेक्रेटरी खारजा उमूर। बहुत शुक्रिया आपका नायला। मुझे ये बताएगा कि जो पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस में जो अब जाएगा 19 फरवरी को, आज कंफर्मेशन भी आ गई है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इसमें जाएंगे। इज इट अ गुड साइन, और इसमें थोड़ा सा इंतजार उनको करना चाहिए था मजीद? देखिए, इंतजार तो वो कर रहे थे जिनको बुलाया ना गया हो। आपको तो बुलाया गया है दावत पे, वरना बहुत से मुमालिक हैं जो पैसे दे के इसके मेंबर बनने की कोशिश में है। बोर्ड ऑफ पीस, यू राइट कि इसमें अभी तक क्लैरिटी नहीं है। जो इन्होंने चार्टर साइन किया है उससे तो लगता है कि अब तक जो यूएन का क्रिटिसिज्म होता था कि यूएन इफेक्टिव नहीं है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में, तो प्रोबेबली ये एक ऐसी प्लेटफॉर्म होगा जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के ऊपर फोकस करेगा। hopefully it will have a better impact। पर पाकिस्तान अंगेज इसमें इसलिए कर रहा था कि इसकी इनिशियल एस्टेब्लिशमेंट में गजा में अमन लाने के लिए काम किया जाएगा। अब लगता है कि शायद इसका मैंडेट बढ़ाया जा रहा है। तो अभी तक जो है, आई थिंक इट्स प्रीमेच्योर टू मेक एनी रिमार्क्स ऑन इट, क्योंकि इसकी अभी तक पूरी तरह वाज़े नहीं है कि फाइनल इसकी क्या शक्ल निकलेगी। अभी जो ये फर्स्ट इसका सेशन हो रहा है, इसमें पता चलेगा कि ये क्या चार्टर बनेगा और क्या इसका जो है वो मतलब नाम नक्श मिलेगा। अच्छा, बहुत आपने एक इंटरेस्टिंग इसमें कहा है कि इसका जो मैंडेट है वो बढ़ता जा रहा है। हमने देखा कि हिंदुस्तान इसमें शरीक नहीं है, इस बोर्ड ऑफ पीस
اس کے اندر یورپی ممالک نے تھوڑا سا اجتناب کیا ہے, ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے. امریکہ اور یورپ کا آپ کو معلوم ہے کیا معاملات چل رہے ہیں. مطلب خود ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا پہلے کا ایک سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ یہ ایک طرح سے پیرلل ایک باڈی ہوگی جو اقوام متحدہ کو ایک طرح سے چیلنج کر سکتا ہے. پھر بعد میں ٹرمپ صاحب سے تھوڑا سا اس بیان سے پیچھے ہٹے. لیکن آپ کو بھی معلوم ہے کہ فلسطین کو لے کے پاکستان کے اندر بہت زیادہ سینسٹیوٹی ہے, حساسیت ہے. ہم سب ہمارے دل دھڑکتے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ. 70,000 شہادتیں ہیں, 70,000 سے زیادہ شہادتیں فلسطین کے اندر ہوئی 2.5 سال کے عرصے کے اندر. جو غزہ میں جو جنگ ہوئی ہے, اس کے سب کے باوجود پاکستان اپنا کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ ابھی تک جو ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو ایک انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس بنے گی اس میں کوئی فیصلہ ابھی تک نہیں کیا گیا ہے. اور انفیکٹ اسحاق ڈار صاحب کا بھی اسٹیٹمنٹ موجود ہے جس میں انہوں نے یہ فرمایا تھا, اسحاق ڈار صاحب نے, کہ پاکستان will never be the part of disarming حماس. تو یہ سب چیزیں تو موجود ہیں, لیکن پھر یہ اسکیپٹزم کیوں آ جاتی ہے پھر ساری چیزوں میں؟ اسکیپٹسزم ہمیشہ فیئر آف ان نون سے ہوتی ہے جی. لیکن اگر آپ پاکستان کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو اگر یہ جو بی او پی بنا رہے ہیں بورڈ آف پیس, یہ کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف جا رہا ہے, تو ہمارے لیے پھر کشمیر کا مسئلہ جو کہ اب تک یو این کے سیکورٹی کاؤنسل کے ایجنڈا پہ ہے پچھلے 80 سال سے, اس کا جو ہے ہو سکتا ہے اس پلیٹ فارم پہ حل نکل سکے. اور اسی خوف سے شاید انڈیا اس کا رکن بننے سے کترا رہا ہے, کیونکہ وہ اس مسئلے کا حل نہیں چاہتا. تو پاکستان کے لیے میرا خیال ہے اس میں کوئی نقصان نہیں ہے کہ وہ بورڈ آف پیس کو جوائن کرے اور اتنے باعزت طریقے سے کرے. بہت سے ممالک کو تو کروڑوں ڈالرز پے کرنے پڑ رہے ہیں جی بالکل کا ممبر بننے کے لیے. بالکل, یہ تو آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا. میں ناظرین کو بتانا چلوں کہ بورڈ آف پیس کے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو آئے ہوئے, ایکزیوکس نے اس کو رپورٹ کیا ہے, امریکن میگزین ہے, کہ 3 سال کے بعد جو ہے ممبرشپ لینے کے لیے آپ کو $1 بلین دینے پڑیں گے, اور اگر آپ کو رہنا ہے سوائے کچھ پرماننٹ اسٹیٹس کے. اچھا, اس میں نادر صاحب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جیسے کچھ ڈیٹریکٹرز ہیں, اور دیکھیں ہر ایک اوپینین کا ایک کاؤنٹر اوپینین ہوتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بورڈ آف پیس جو ہے ایک طرح سے وہ فلسطینیوں کے اسپائریشنز کے خلاف ہے, لیکن آئی تھنک دے آر ناٹ آن دا ٹرو پاتھ ان انڈرسٹینڈنگ کہ یہ جو اس کے والے سے جو سپورٹ جو سب سے زیادہ آئی تھی وہاں کی فلسطین کی جو حکومت تھی, پیلسٹین اتھارٹی, ان کا بیان موجود ہے, انہوں نے اس کو ویلکم کیا تھا. انفیکٹ حماس نے بھی اس کو ایک طرح سے انسینویٹ کیا, واضح الفاظ تو نہیں ہے ان کے موجود, لیکن انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہو سکتا ہے. ہاں, انہوں نے ڈس آرمنگ پہ اپنی جو بات کی, اپنے کنسرنس رکھے کہ ہم اس پہ ہم راضی نہیں ہو سکتے. تو جب فلسطینی اس پر خوش ہیں بورڈ آف پیس کے حوالے سے بظاہر, تو یہاں لوگوں کو اتنا مسئلہ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیے مسئلہ تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ فیئر آف ان نون, لیکن اس بورڈ آف پیس میں اگر مسلم ممالک میں سے دیکھے جائے تو سعودی عربیہ, ترکی, مصر, اردن, انڈونیشیا, پاکستان, قطر اور یو اے ای جیسے ممالک متوقع ہے کہ اس میں مطلب شرکت کریں گے پہلی بار. لیکن having said that, I think we have to be a little cautious, کیونکہ یہ 19 تاریخ کو یہ ہو رہا ہے سیشن, اور 18 تاریخ کو نیتنیاہو is expected to meet President Trump. اور ان کی جو وہاں پہ ملاقات ہونی ہے اس میں کیا گفتگو ہوگی, اور آیا بورڈ آف پیس پہ کوئی ڈسکشن ہوگی, یہ ابھی قبل از وقت کہنا. لیکن جو بھی ہوگا اس سے زیادہ کلیئرٹی آئے گی کہ بورڈ آف پیس کی کیا ڈائریکشن ہوگی. ابھی تک جو معلومات ہیں اس سے تو یہی مجھے مطلب لگتا ہے کہ یو این کیونکہ اب تک انفارچونیٹلی کانفلکٹ ریزولوشن میں باقی یو این کے بہت اچھے کام ہیں, پیس بلڈنگ میں بھی بہت کام ہے, پیس کیپنگ میں بھی بہت کام ہے, لیکن کانفلکٹ ریزولوشن میں وہ محتاج ہو جاتا تھا ڈونر کنٹریز کا, جو کہ اگر فنڈنگ نہ کریں یا تعاون نہ کریں تو کوئی بھی مسئلہ اس کا حل مشکل ہو جاتا تھا.
تو اگر ایک پلیٹ فارم جو کہ ایکٹیولی کانفلکٹ ریزولوشن پہ بات کرے تو وہ ہمارے حق میں ہے. رہی بات فلسطین کی، تو جو کہا جا رہا ہے اللہ جانے آگے امپلیمنٹیشن میں کیا ہوگا، لیکن جو کہا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ بیسک فوکس ان کا یہ ہے کہ جو تباہ کاری اسرائیل نے وہاں پہ کی ہے اس فلسطین کو ریکنسٹرکٹ کرنے کے لیے یہ سارے ممالک مل کے فلسطین کو ایک مطلب جو تباہی ہے اس کو ریکنسٹرکشن میں حصہ لیں گے. لیکن یہ ایک بہت بڑا کام ہے کیونکہ جس حد کی بالکل ریکنسٹرکشن کے حوالے سے یہ بھی ہے ایک نیا فیز ہوگا نائلہ صاحبہ. لیکن آپ نے ابھی حوالہ دیا کہ 18 فروری کو نیتن یاہو جو ہے وہ امریکہ کا وزٹ کرے گا اور امریکہ اور ایران کے مابین بھی جنگ کے معاملات ہیں. کبھی ابھی ڈپلومیسی کو تو موقع انہوں نے دیا تھا عمان کے اندر، انڈائریکٹ ان کے جو ڈسکشنز ہوئی ہیں پہلے ٹرکائب کے اندر ہونے تھے، پھر وہ عمان میں گئے، پھر وہاں سے بھی کوئی خاطر خواہ کوئی پازیٹیو رسپانس تو نہیں آیا. کوشش ایک اپروچ کے تحت دونوں ممالک نے اپنے معاملات کو رکھے ہیں اور ایران تو ابھی بھی بضد ہے کہ ٹھیک ہے نیوکلیر پروگرام پہ آپ بات کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا کوئی ایمبیشن نہیں ہے نیوکلیر ویپنز بنانے کا، ایٹمی ہتھیار بنانے کا، لیکن بیلسٹک میزائلز جو کہ اسرائیل کا کہنا ہے، اسرائیل کو لگتا ہے کہ یہ ڈائریکٹلی اس کو افیکٹ کرتے ہیں. ہم نے دیکھا 12 روزہ جنگ ہوئی اس کے اندر بھی، اور جو ان کے پراکسیز کے حوالے سے ہے کردار. تو 18 فروری کو نیتن یاہو صاحب بھی آ رہے ہیں، پھر بورڈ آف پیس کے بھی معاملات ہیں. اس سب سچویشن میں پاکستان کس طرح سے محتاط طریقے سے اپنی بات بھی رکھے، اور جیسے اس نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہمارا بورڈ آف پیس کے اندر انکلوژن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسرائیل کو ریکگنائز کر رہے ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ جو پری 1967 جو بارڈرز ہیں وہ بحال ہو جائیں. اس کے لیے وہ کیا کوشش کر سکتا ہے ڈپلومیسی کے ذریعے سے؟ دیکھیے جہاں تک تو دنیا کی میجورٹی ممالک ہے، یو این کے ممبرز بھی جو ہے ان کی تو یہی ڈیمانڈ ہے کہ 1967 کا جو بارڈر تھا فلسطین کا اس کو ریسٹور کیا جائے، اور جیروسلم جو ہے وہ اسرائیل کا دارالخلافہ نہیں ہو سکتا، اور فلسطینیوں کو حق خود ارادگی دیا جائے. یہ 3 ڈیمانڈز ہیں میجورٹی آف دا کنٹریز آف دا ورلڈ. لیکن اب نیتن یاہو صاحب ان تینوں چیزوں پہ بالکل بھی متفق نہیں ہے، اور وہ جو تباہ کاری کر رہا ہے وہ صرف اس لیے کہ وہ گریٹر اسرائیل کے ایجنڈے کو فالو کر رہا ہے، جس میں وہ بہت سے ٹیریٹریز جو ہے وہ کھا رہا ہے اسرائیل کا حصہ بنانے کے لیے. تو اس وقت جو ہے وی ڈونٹ نو ریلی کہ ڈسکشن میں کیا آؤٹ کم ہوگا. لیکن رہی بات بورڈ آف پیس کی، تو اب تک تو یہی لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ اس سے شاید کوئی بہتری آئے. اللہ کرے بہتری آئے. اچھا بالکل بہتری آئے. لیکن نائلہ صاحبہ یہ بتائیے گا حماس نے جیسے کہا ہے کہ ہم ڈس آرمامنٹ پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب کا بھی ہے بیان کہ ہم انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کے حوالے سے کوئی فیصلہ پارلیمنٹ بھی کرے گی، اور دوسرا یہ کہ ڈس آرمامنٹ کے حوالے سے ہمارا کوئی اس میں لینا دینا نہیں ہوگا. ایک کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ غزہ کی سب سے بڑا جو سٹیک ہے، پولیٹیکل سٹیک بھی ہے ان کا، وہ حماس کا ہے. اگر آپ حماس کو ہی انکلوڈ نہیں کریں گے سب حوالے سے، تو یہ جو پیس کے جو پراسپیکٹس ہیں، یعنی یہ کہ اس کے جو چانسز ہیں وہ بہت فریجائل ہیں، بہت حد تک کمزور ہیں. تو پھر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اسی طرح کے معاملات چلتے رہیں گے اور یہ بالکل ایک فیوٹائل قسم کی ایک اٹیمپٹ ہے. اس کے بعد نتیجہ وہی ہوگا کہ پھر سے جو ہے، کیونکہ ابھی بھی اسرائیل سیز فائر کی وائلیشنز کرتا ہے، بہت سے فلسطینی کو شہید کر دیتا ہے، وہ تو ایک ناجائز ریاست ہے، اپنی ایکسپینشنسٹ پالیسیز کو وہ لے کے چل رہا ہے مغربی کنارے کے اندر. تو کیا کیا جائے، کیونکہ یہ بہت ہی کیچ 22 سچویشن ہے. یہ آپ نے درست فرمایا، لیکن بینگ اے ڈپلومیٹ آئی وڈ بی آپٹمسٹک، کیونکہ اگر آپ نا امید ہو جائیں تو پھر تو آپ کوئی بات کریں گے نہیں، کوئی کام آگے بڑھے گا نہیں. کم از کم بات چیت سے اگر حل نکل سکتا ہے تو پیسفل سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹ از دا بیسٹ وے ٹو گو تھرو نیگوسیشن. لیکن اسرائیل جو ہے وہ کسی قاعدے کو، کسی قانون کو نہیں مان رہا،
اور ہر انٹرنیشنل لا کی وائلیشنز وہ کر رہا ہے. انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے نیتن یاہو کے خلاف وارنٹ نکالا ہوا ہے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اسرائیل کے خلاف فیصلہ اپنا اوپینین دیا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود نیتن یاہو رکنے کا نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر جو جیرڈ ہے کشنر ان کے والد ایپیک کے پریزیڈنٹ رہ چکے تھے. ایپیک کے امریکن اسرائیلی پلان آف ایکشن کمیٹی وہ ان کی لابی ہے. اس لابی کے پریزیڈنٹ کا جو صاحبزادہ ہے کیا وہ ٹرمپ صاحب کو ایک غیر جانبدار قسم کا رول پلے کرنے کی اجازت دے گا؟ I really don't know. Okay. But I doubt it. No, like you said, that you're a diplomat and you believe in optimism and you're optimistic and you believe that the dialogue should be given a chance. But at the same time, we have seen that Donald Trump has claimed of ending so many wars, but when he was not given the peace award, he was said to be found that I have not been awarded peace award, so why should I be caring for the others? لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری morality جو ہے, میری اخلاقیات ہیں, وہی مجھے روک سکتی ہے. وہ ہم نے دیکھا ایپسٹین فائلز میں کتنی moralities ہیں لوگوں کی اور کیا معاملات ہیں. Impulsive behavior, erratic ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب, ان پہ آپ یقین نہیں کر سکتے. تو اب چونکہ نیو نارم سیٹ ہو چکا ہے, نئے طریقہ کار سفارتکاری کے سیٹ ہو چکے ہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بحث والی بات ہے. پتہ پہلے یہ سب ہوتا تھا لیکن اب تو کھلے عام یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. وینزویلا کا آپ کے سامنے ہے, ساری چیزیں ہیں. ابھی بھی اگر میرے خیال سے وہ فیصلے کر لیے جائیں, جیسے آپ نے دیکھا سومالی لینڈ کے حوالے سے اسرائیل نے ریکگنائز کر لیا, کچھ نہیں ہوا. یہ سارے معاملات ہیں. وینزویلا کے اندر جو ہے تیل پہ قبضہ کر لیا گیا, کچھ نہیں ہوا. تو یہاں پہ بھی شاید اسی طرح کا معاملہ ہوگا. پھر سب جو ہے ایک طرح سے ہو سکتا ہے, ہم assumptions کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے سب سائن بھی کرتے ہیں, لیکن اگر یہ سب کچھ ہونے کے بعد اگر ایک تاثر یہ ملتا کہ ہو سکتا ہے پاکستانی گورنمنٹ بھی کمپلیسٹ ہو گئی اس سب معاملے میں, کیونکہ آپ کو معلوم ہے نیریٹو تو بنا دیے جاتے ہیں نا, تو اس کا ایک پولیٹیکل بیک لیش آئے گا پاکستان کے اندر. دیکھیے آپ کی حکومت وہ ویری کلیئر ہو, جیسے آپ نے خود کہا کہ ہمارے فورن منسٹر / ڈپٹی پرائم منسٹر نے صاف کہہ دیا تھا پہلے ہی کہ پاکستان ول ناٹ کمپرومائز آن اٹس پوزیشن آن پیلسٹائن. So that position stays and that is the position جو کہ قائد اعظم نے بھی لی تھی. So قائد اعظم کے وقت سے we have been pursuing this policy religiously. آپ دیکھیے ہمارے پرماننٹ ریپ جو ابھی نیو یارک میں ہیں عاصم افتخار, وہ کتنے آرٹیکولیٹ تھے in favor of Palestine. اس سے پہلے منیر اکرم صاحب تھے, he was also very articulate on these things. So as far as Pakistan and its diplomacy is concerned, we are very clear about position on Palestine. لیکن آگے جس طرح ایولیوشن ہو رہی ہے انٹرنیشنل سسٹم کی, انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کی, آپ دیکھیے پہلے یونائٹڈ اسٹیٹس 35 انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے ودرا کیا ہے, اس نے اپنی کنٹریبیوشن ختم کر دی ہیں. Most of them depended on American contributions. اب UN کے اندر بھی امریکہ نے بہت عرصے سے کوئی کنٹریبیوشن نہیں دی ہے, لیکن اس میں اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ how will China rise to this situation? Will they allow it کہ وہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس پہ چلیں گے, یا will China bring sense? Okay. Interesting. That is our last question. آپ سے آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا آپ نے حوالہ دیا, ان کا بالکل ایک اسٹیٹمنٹ موجود ہے کہ اسرائیل از این illegitimate state, اور ایک طرح سے یہ ایک مطلب بیک اسٹیپ کیا ہے مسلمانوں کے اور عرب انٹرسٹ پہ. قائد اعظم کی جو ڈیتھ ہے وہ 1948 میں ہو جاتی ہے, لیکن 2 state solutions 1949 کی ریزولوشن سے ہے. پاکستان obviously a part of the United Nations and the member state of the United Nations, وہ 2 state solutions کی بات کرتا ہے. لیکن ایک جو عوام ہے ان کے اندر ایک تاثر ہے, جب ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں وہ تو ایک مکمل فلسطین کی آزادی کی بات کرتے ہیں. یہی نیریٹو لے کے پاکستان کو چلنا چاہیے یا اقوام متحدہ کی 2 state solutions کے تحت بات کرنی چاہیے؟ دیکھیے اقوام متحدہ کی جو ریزولوشنز ہیں وہ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کرتے ہیں. So I don't know where you're drawing this distinction between the UN resolutions and total, I mean two state solution جو ہے وہ UN میں ڈسکس ہوئی ہے, اور UN میں اس کو جو ہے وہ پروان چڑھی ہے اور ادھر اس کی بات ہو رہی ہے. اب
آپ اگر کہنا چاہ رہے ہیں کہ پورا علاقہ یعنی اسرائیل کا ایگزسٹنس ختم ہو جائے، وہ نہیں ہوگا. فلسطین کو جینے کا حق دیا جائے، 2 اسٹیٹ بنائے جائیں، تو پھر فلسطین کا مستقبل بن سکتا ہے. تو ہمیں ریشنلی سوچنا ہے کہ what are the possible doable solutions for durable peace. What are the durable solutions for durable peace؟ بہت شکریہ آپ کا نائلہ چوہان صاحبہ، سابق سیکریٹری آپ رہ چکی ہیں خارجہ امور کے حوالے سے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین، غزہ کے حوالے سے جیسے میں نے کہا کہ ہماری ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے انفارمڈ اوپینینس لے کے آئے، آپ کے سامنے جو ہے تاثر ایسا دیں. 19 فروری کی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے، یہ غزہ پیس بورڈ کی پہلی میٹنگ ہوگی، اس میں دیکھیں گے کیا نتائج نکلتے ہیں. لیکن ہمارا یہ کام ہے کہ پہلے سے آپ کو انفارم بھی کریں، کیونکہ آج دیگر معاملات پر اتنا کچھ نہیں تھا کہ بہت کچھ آپ کو بتایا جائے. لیکن ایک خبر میں آپ کو دیتا چلوں کہ آج واقعی عمران خان صاحب کے وکیل کی سلمان صفدر صاحب کی ملاقات ہو گئی ہے، اور کل وہ سپریم کورٹ کے سامنے رپورٹ پیش کریں گے. آج سپریم کورٹ میں چیف جسٹس یحییٰ حفیظ صاحب، چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ حفیظ صاحب نے کہا کہ آپ جائیے ملیے، اور لائک اے فرینڈ آف اے کورٹ، مطلب کورٹ کے دوست کے ناطے عمران خان صاحب کے پاس گئے، سلمان صفدر صاحب گئے. 3 گھنٹے تک ملاقات جاری رہی ہے، اور جب میڈیا سے بات کی انہوں نے کہا میں رپورٹ میں سب پیش کر دوں گا کیونکہ ابھی میٹر سب جوڈیس ہے. کل دیکھتے ہیں رپورٹ میں کیا پیش ہوتا ہے، پھر کل اس پہ ڈیولپمنٹ میں پروگرام لے کے آئیں گے. لیکن ابھی ایک انٹرسٹنگ سیگمنٹ آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں، برانڈز اینڈ ایڈورٹیزمنٹس کو لے کر. جو آپ اشتہارات دیکھتے ہیں اپنے چینلز پہ، اس کے پیچھے تھیوریز کیا ہیں، لاجک کیا ہے، اور کس طرح سے برانڈز اپنا کام پاکستان کے اندر کریں. ہمارے ساتھ ایک گیسٹ موجود ہوں گے. اس نقطے پر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر سے آتے ہیں.